औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी जो कशीदगी है ये अपने अरूज पर है, और अगर ख़ित्ते की बात करें तो पूरे ख़ित्ते में जंग भी जो है वो भी अरूज पर है। किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का, तजियाकारों का कहना है कि ये जंग जो है ये आलमी जंग में भी बदल सकती है। इसके साथ साथ अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो मुज़ाकरात इस्लामाबाद से होते होते अब चीन की तरफ रवां दवां हैं। अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो ईरानी सफ़ीर हैं रज़ा अमीर मुकद्दम, उनका कहना है कि अगर अमेरिका इस जो मुज़ाकरात हैं इसमें सीरियस है तो फिर ये जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये क्यों की जा रही हैं। और दूसरी बात, उनका एक बड़ा ही अहम सवाल था कि जो सालिस के तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए, चीन की बात की जाए, तो वो अगर मुज़ाकरात करवा रहे हैं तो वो उनका कहना था कि अमेरिका की ज़मानत कौन देगा। उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है ट्रंप पर, कि जो कि उनके मुताबिक अमेरिका के मुताबिक, एक जजीरे के मुताबिक ट्रंप रोज़ाना 18 से 20 ऑफिशियली झूठ बोलते हैं। तो उनके आप बात पर यकीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का और कुछ सियासी पार्टीज का ये कहना था जो मुज़ाकरात की बातें हैं ये सिर्फ हवाई बातें हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। सालिस के तौर पर कहीं भी पाकिस्तान स्टैंड नहीं करता। लेकिन उनके लिए जो ईरानी तर्जुमान है उनका कहना है कि सालिस जो ममालिक हैं उनकी तरफ से अमेरिका के पैगामात हमें मसूल हुए हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो वो एक बात की बात है, लेकिन मुज़ाकरात का अमल जारी है। और जो भी मामला, जंग हो, बड़ी हो, छोटी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको टेबल पर आना ही पड़ता है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ ईरान ने कहा है कि अमेरिकी जो शहरी हैं उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि जो ईरानी सदर हैं उन्होंने अमेरिकी अवाम के नाम खत लिखा है कि आपकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, और हम आप पर कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जो कि कवानीन के खिलाफ हो। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो ट्रंप का कहना है कि मकासद हासिल करने तक, अपना टारगेट अचीव करने तक ये जंग बंदी नहीं होगी, यानी कि जंग खत्म नहीं होगी। और साथ ये भी कहना था कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर जो है सख्त हमले किए जाएंगे। इसके साथ साथ फिर इस बयान के बाद तेल की कीमतों में, अगर बरतानवी तेल की बात की जाए तो 4% उसमें इजाफा हुआ, और अगर अमेरिकी तेल की बात की जाए तो उसमें 3% जो है इस बयान के बाद जो है इजाफा हुआ। इसके रद्दे अमल में जो ईरान के तर्जुमान है उन्होंने भी बड़ा सख्त इसका जवाब दिया। इस ट्रंप के 3 से 4 हफ्ते जो सख्त हमले किए जाएंगे, उनका कहना था कि हमने ना सर झुकाया है ना सर झुकाएंगे, हम सर झुकाने वाले नहीं है, बल्कि जो हम पर हमला करेगा उसके पांव काट देंगे। इतने सख्त अल्फाज थे कि जो हम पर हमला करेगा उसके पांव काट दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ईरानी तर्जुमान ने यह भी कहा कि यूएई में खुफिया मकाम पर जो एक बड़ी अहम मीटिंग जारी थी उसको निशाना बनाया गया है, और उसमें 37 अमेरिकी फौजी जो थे उनको हलाक किया गया है, और इसके साथ साथ इस्राएली जो ऑयल टैंकर्स थे उनको भी निशाना बनाया गया है। ये तो थी नाजरीन जंग की बात। इसके साथ पूरे खित्ते में जिस तरह के जंग की बमबारी जारी है, इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान भी गाए बगाए अवाम पे महंगाई की जो है बमबारी करती नजर आती है। जराए ये कहते हैं कि पेट्रोल जो है 100 रुपए बढ़ाया जा रहा है और इसमें रिलीफ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जिस तरह आपने कुछ दिन पहले वजीर आज़म पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तेल की कीमतों का बढ़ाने का कहा गया लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे। लेकिन अब IMF ने मना कर दिया कि अवाम को सब्सिडी, कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और इस पे अगर हम बात करें, चैम्बर की एक मीटिंग थी आज, उसमें जो वजीर खजाना है उनका कहना था कि जो पेट्रोल की कीमत है वो 500 रुपए तक लीटर बढ़ सकती है। तो इसका मतलब कि अवाम तैयार रहे कि 100 रुपए का बम अब गिराया जाएगा और आने वाले दिनों में जो है इसकी कीमतें जो है मजीद बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ आज कौम से खिताब किया वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा कि कौम बर्दाश्त कर रही है, कौम बर्दाश्त नहीं कर रही, कौम की चीखें आपके कानों तक सुनाई नहीं दे रही। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके तक कौम की चीखों पुकार नहीं जा रही। कौम बहुत मुश्किल में है,
महंगाई का बोझ हो, बेरोजगारी का बोझ हो, दिन ब दिन कौम जो है इसके बोझ तले दबती जा रही है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ वफाकी आईनी अदालत जो है उन्हें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिहाई फोर्स बनाई गई है, उनका कहना था कि एक ऐसे अफराद के खिलाफ जो कि सजा याफ्ता है, ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। और जो वजीर आला केपी के हैं सुहेल अफरीदी, उनसे 10 दिन में इसका जवाब भी तलब किया है। इन सब बातों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी फरजाना कंबो जो MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हसन महमूद, सीनियर तजियाकार हैं, इकोनॉमी और जंग के मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सर आपको भी वेलकम करते हैं, मैडम आपको भी वेलकम करते हैं। और इसके साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और MPA हैं, उनसे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइएगा, एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है और दूसरी तरफ हमले किए जाते हैं, क्या इस पे कोई रूल्स रेगुलेशन इस पे नहीं लगते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं जो अमेरिका इसराइल और ईरान जंग है, इस हवाले से मैं आपको एक ही अर्ज कर दूं, एक तो इसका 34वां दिन आज ख़त्म हो गया है पाकिस्तानी दिन बिल्कुल ऐसे ही हवाले से, जबकि इनका टारगेट था 3 से 4 दिन में हम सब कुछ अचीव कर जाएंगे, अमेरिका का ये टारगेट था। नहीं, अच्छा, टारगेट के बारे में भी आज ना जो इस वक्त जो जंग के मकासद हैं, जो आज ट्रंप ने जो एक उनका लेटेस्ट बयान है, उसके बारे में जो साबिक सफीर थे अमेरिकन जी आइवो डॉल्डर, उन्होंने फरमाया कि जी जंग इस खिताब के बाद जंग के जो मकासद हैं वो मशकूक हो चुके हैं, यानी कि वो नहीं मिल सकते। ये अमेरिकी एक साबिक कर लिया साबिक सफारतकार हैं, अभी बल्कि सफारतकारी करते हैं वो, उनका ये बयान है प्रेस में कि ये जंग के अमेरिकी मकासद इस बयान ने मशकूक कर दिए। दूसरा, यूं लगता है कि जो सदर ट्रंप हैं वो खिताब नहीं कर रहे, वो खुद कलामी में मसरूफ हैं, क्योंकि उनकी बातों से लगता नहीं कि वो किसी को जवाब दे हैं, वो किसी सवाल का जवाब देंगे, वो कोई मुदल्लल बात कर रहे हैं, कोई वो बामायने बात कर रहे हैं, वो कोई बामकसद बात कह रहे हैं, कोई टू दी पॉइंट उनके पास कोई एक हिकमत अमली है। बल्कि जो कल का उनका जो लेटेस्ट जो बयान है, जिसको अभी चंद घंटे गुजरे हैं, पूरा अभी 24 घंटे नहीं हुए, उससे लगता है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली है ही नहीं। कभी वो कह देते हैं जी कि आप नए हुरमज को खुलवाना है, वो जंग से पहले खुला हुआ था, पहले कहते थे खुलवा लिया है, अब कहते हैं खुलवाएंगे। बल्कि हम नाजरीन को बताते चलें कि नाजरीन जो ईरान है उसने एक कानून पास कर दिया है कि अबनाए हुरमज से जो भी जहाज गुजरेगा वो टैक्स पे करेगा और ईरानी करेंसी में टैक्स पे करेगा। ये उन्होंने एक कानून बना दिया जी, युआन में करेगा, चाइनीज में या ईरानी में करेगा, दोनों उन्होंने ऑप्शंस रखे हैं। और ये इसके बाद ये इस जंग के हवाले से जो सबसे अहम चीज है वो दो चीजें हैं जी। 2026 में इस जंग का होने का मतलब है कि इस सदी में जो पहले 25 साल गुजर गए, यानी 1/4 ऑफ द सेंचुरी, उसके बाद ये सेकंड पार्ट ऑफ द दिस सेंचुरी है, और ये इस सदी की सबसे बड़ी जंग साबित हो गई आज 34वें दिन में। इससे बड़ी कोई अभी इस सदी में जंग नहीं हुई। आइंदा क्या होता है, या इस जंग में आइंदा क्या होता है, क्योंकि इसमें अब सिर्फ एक चीज लेंथी 34 डेज तक कोई नहीं जा सकी। यस, दूसरी बात ये ईरान को भी एप्रिशिएट करना होगा हमें, जितनी बहादुर और दलेरी से उन्होंने इस सब चीजों का मुजाहिरा किया है। देखिए, हम ईरान को एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन देखें ईरान इस वक्त एक विक्टिम है, उसके साथ एक ज्यादती हो रही है, वो सिर्फ एक जवाबी, लेकिन सिलेंडर नहीं किया ना, इस पे तो सिलेंडर तो नहीं किया ना। देखिए, सिलेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इसलिए कि वो जो जंग के मकासद जिसकी बात आज कर रहे थे आइवो डॉल्डर भी, वो यही थे कि ये जो ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने रजीम चेंज करवा दी, रजीम चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसे ही, ये उसी रजीम का एक तसलसल है। ये एक बात उनकी बात साबित नहीं होती है। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि हमने ईरान की पोजीशन को गैर मुस्तहकम कर दिया। नो डाउट कि उन्होंने मिसाइल्स की बारिश करके ईरान के बहुत सारे शहरों में नहते बूढ़ों पर, बच्चों पर, खवातीन पर, जो कि जंग की वायलेशन है वो की है। लेकिन ये है कि वो ईरान की पोजीशन को गैर मुस्तहकम नहीं कर सके, वो बल्कि पहले से ज्यादा मुस्तहकम हो गई है। और अमेरिका की जो एक सुपर पावर का जो इमेज था वो गैर मुस्तहकम हुआ है। आखिरी बात इसमें ये मैं कहूँगा कि जो सबसे खौफनाक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जंग इन 3 मुल्कों की जंग नहीं रही पहले दिन से ही, ये मशरक़ वस्ता तक फैल गई। फिर उसके बाद ये यूरोपियन कंट्रीज को भी इसमें शामिल किया गया, फिर इसमें यूक्रेन, बल्कि इसके असरात जो है पूरी दुनिया पर इस टाइम पूरी दुनिया पर आ गए। और उसकी असरात में सबसे बड़ी जो चीज़ जिन 34 दिनों में, आज एक कैलकुलेशन मैंने की है, मैं ये खबर दे रहा हूँ आपकी तरफ से,
کہ اس وقت جو ہے نا 2 کروڑ سے زیادہ انسان جو ہیں وہ آج 34ویں دن جنگ کے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہو گئے. 2 کروڑ لوگ دنیا میں اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں مالی طور پر. لوگوں کے پاس ادویات کے حصول کا مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس تو اس وقت پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے پاس جو زمین ہے وہ فصل اگل رہی ہے, گلیشیئر اپریل میں پگھلیں گے اور پانی آئے گا, ہمیں پانی کی بھی قلت نہیں رہے گی, لیکن ہمارے پاس پیٹرول کہاں سے آئے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری توانائی کے ریسورسز کیا ہیں, اب آلریڈی آئی پی پیز کے کرنچ میں چل رہے ہیں, لیکن دنیا کے لیے اس سے بہت زیادہ سنجیدہ چیلنجز ہیں. ان کے پاس کہاں سے آئے گی خوراک؟ جو امپورٹ بیسڈ کنٹریز ہیں, جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, جو خود گندم نہیں اپنی بناتے, جو خود ان کے پاس اس طرح گولف اسٹیٹ کی بات کی جائے تو 80% فوڈ وہ باہر سے لیتے ہیں, باہر سے لیتے ہیں, پانی پینے کا نہیں ہے ان کے پاس. یس, تو اب جن کے پاس ذخیرہ تھا کوئی 40 دن کا, 45 دن کا, کوئی 50 دن کا, جیسے آسٹریلیا میں جو 45 دن کا ذخیرہ تھا وہ بالکل ایک ڈیڈ اینڈ تک آ گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کا. اگر یہ آپ نئے غربت نہیں کھلتا اور دنیا میں جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور اس کی عدم سپلائی کا جو دباؤ ہے وہ کم نہیں ہوتا, تو یہ ہفتہ جو انہوں نے مخصوص نے فرما دیا ٹرمپ صاحب نے کہ جی میں 2-3 ہفتے تک یہ بات کروں گا, یہ دنیا میں ایک آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اگلے ویک کو پروگرام کر رہے ہوں گے تو دنیا میں ایک اگر یہ جنگ رہتی ہے تو ایک رولا پڑ گیا ہوگا, رونا پڑ گیا ہوگا, لوگ روئیں گے, چلائیں گے کہ ہم کہاں جائیں, کدھر جائیں, راستہ نہیں ہے, ادویات شارٹ ہو جائیں گی, شارٹیج آف واٹر ہو جائے گی, شارٹیج آف فوڈ ہو جائے گا, اور بہت ساری شارٹ آف انرجی ہو جائے گی. یعنی آپ کوئی چیز جو ہے نا اس کو سنبھالنے کے بہت سارے ممالک دنیا میں اس قابل نہیں رہیں گے. اور جو ڈیمیجز ہوئے ہیں, جو کیلکولیشن میں نے کی تھی, اس وقت جو صرف مڈل ایسٹ کی جو ایئر لائنز ہیں جی ان کو $70 بلین سے زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں ان کے 34 ڈیز میں. 34 ڈیز میں. پہلے یہ جی 27 دن میں ان کے یہ $53 بلین تھے, اور اب یہ نقصان جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ چونکہ آپ کی فلائٹس آپریشنل نہیں ہیں, آپ کی جو بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں ان کا ایک بہت بڑے فلیٹ ہیں, ان کا ایک ویٹ ہے, ان کا ایک والیوم ہے, ان کا ایک ایکسپینڈیچر ہے, وہ آپ نے گراؤنڈ کرنے پڑ رہے ہیں, آپ کو فلائٹس کینسل کرنی پڑ رہی ہیں. آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کو کسی فلائٹ سے کینیڈا ٹو قطر یا کینیڈا ٹو یو اے جو ہے, یا کینیڈا ٹو سعودی عرب, یا یو ایس اے ٹو سعودی عرب, یا یو ایس اے ٹو قطر, وہ آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کی فلائٹس کی جو پہلے جو مہینہ پہلے بکنگ تھی وہ آپ کو منسوخ کرنا پڑی ہے, فلائٹس کو ری شیڈول کرنا پڑا ہے, آپ کو سٹاف کو مسلسل پے دینا پڑ رہی ہے, آپ کو جو آپ کے ایئرپورٹ کے جو ایکسپینڈیچرز تھے وہ آپ کو ہینگر کے ڈیمیجز آپ کو پڑ رہے ہیں, آپ کے کارگو کے جو ڈیمیجز تھے وہ آپ کو ایئر لائنز کو اٹھانا پڑ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ترسیل کا وعدہ کیا تھا, سامان پہنچایا نہیں کیونکہ جہاز آپ کا چلا نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں مسائل ایسے ہیں کہ جو اب یہ جنگ کی صورت میں اکٹھے ہو گئے, ایک باکس میں آ رہے ہیں, اور یہ باکس جو ہے نا اب دنیا ایک دن ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح یورپی ممالک کم از کم 10 بڑے یورپی ممالک کے سربراہان نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے یا اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. تمام ممالک ایسا ہی کہہ رہے ہیں, لیکن ٹرمپ کو نہ سمجھ آ رہی ہے اور نہ فرق پڑتا ہے کسی بھی ممالک سے. دیکھیں وہ اس وقت اسرائیل اور ٹرمپ جو ہے پوری دنیا کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, بات ماننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اس وقت صرف یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں, 3,300 مقامات پر جی اس کی مختلف سٹیٹس آپ کو پتا 50 سے زیادہ, تو وہاں پر جو ہے نا وہ 3,300 مقامات پر وہاں جن لوگوں نے احتجاج کیا ہے ٹرمپ کے خلاف, ان کی تعداد تقریباً 9 ملین ہے. 90 لاکھ لوگ بہت بڑی تعداد ہے, دنیا کا ایک ریکارڈ ہے یہ. اور ان لوگوں نے آ کے یہی کہا ہے کہ نو کنگ. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بادشاہانہ انداز جو آپ اختیار کر رہے ہیں, آپ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اور جو کل کا دن گزرا ہے وہاں یو ایس اے میں ٹیوزڈے کا, اس میں انہوں نے یہ کیا کہ 2 بڑی عدالتوں نے جو 2 احکامات تھے ٹرمپ کے اس کے خلاف فیصلے دیے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں بھی کوئی ایک جمہوری عمل اور ایک انصاف کا عمل جاری ہے جو کہ بین الاقوامی دباؤ کو ایک دم برداشت نہیں کر سکے گا, اور ان کو اپنا اظہار خیال کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ٹرمپ صاحب کل کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی ساری ذمہ داری اسرائیل کی تھی یا ایران کا کوئی ایسا فالٹ تھا, کیونکہ ابھی تک وہ ایران کو کوئی ایسا فالٹ نکال نہیں سکے ایران کا کہ جی یہ تھی جی خرابی, ہم نے اس وجہ سے جنگ شروع کر دی. ہاں میں آپ کو اس پہ عرض کرتا ہوں بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے. اگر ایران کے پاس کوئی دیکھیں, اگر کوئی سچی بات ہے, ان کی بہادری اپنی جگہ, لیکن ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی کہ وہ اسرائیل یا امریکہ کو ڈائریکٹلی کو ڈیمیج کر سکتے تو وہ کر دیتے. نہیں نکلا نا کوئی چیز. 34 ڈیز ہو گئے, اگر کوئی ایسا ہتھیار ہوتا, ہتھیاروں کا الزام لگا رہے ہیں جی کہ یہ ویپن جی ان کے پاس ہیں, نمبر 1.
پھر دوسرا انہوں نے کہا انہوں نے بنا لینے تھے. تو اگر کوئی بنا لینے تھے تو پھر 34 دنوں میں کیوں نہیں بنا سکے وہ؟ اگر ان کی کیپیسٹی تھی تو اس جنگ میں انہوں نے نہیں بنانے تو پھر کب بنانے تھے انہوں نے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ایران کے پاس کوئی ایسی چیز اگر ہوتی تو ان 34 دنوں میں وہ کوئی نہ کوئی اٹیک کرتے ان کے اوپر. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف فوجی کارروائیاں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی جس میں ثالث ہیں وہ ضمانت دیں گے تو امریکہ ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے جو ٹاپک شروع کیا عالمی سطح پر، ہماری پوری دنیا اس وقت تمام مسلمان اس بات سے پریشان ہیں، اور جو آپ نے کوسچن کیا کہ کیا ہم اس کی بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ جو بھی ذی شعور مسلمان ہوگا یا جو کوئی عقل سمجھ رکھتا ہوگا فہم، کیونکہ ٹرمپ جو ہے جو دھمکیاں وہ دے رہا ہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایران اس کنٹری کے آگے کھڑا ہو گیا کہ جس کے بارے میں بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں. بالکل ایسے تو الحمدللہ اگر وہ جیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو فتح دے گے، ایران اس پہ پورا قابو پائیں گے. وہ جو مرضی پیٹرول کرتے بڑھانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ابھی فی الوقت تو سبسڈی جو دی ہے گورنمنٹ نے، جو پہلی ریٹس بڑھائے ہیں اسی پہ ہے. فی الوقت ابھی کچھ ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں جو بھی حالات ہیں وہ ایک یکدم سے کنٹرول نہیں ہو سکتے. عالمی سطح پہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں لوگ پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، لڑ رہے ہیں، وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس میں ہمارے جو افواج پاکستان کے سربراہ سے لے کے ہمارے پرائم منسٹر، ایون کہ میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اپریشیٹ کروں گی، وہ لوگ بھی سب، وہ تو آپ کے اتحادی ہیں. بالکل بالکل، اس لیے تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ لوگ، ہم لوگ سب، ہر وہ چیز، ہر وہ کام ہماری قیادت کر رہی ہے کہ جس سے عام عوام کو ریلیف ملے، جس سے جو تمام حالات ہیں آپ وہ کنٹرول میں رہیں. ضرور کر رہے ہیں لیکن عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے. اگر بات کی جائے بجلی کی، اگر بات کی جائے پیٹرول کی، اگر بات کی جائے گیس کی، اگر بات کی جائے مہنگائی کی، اگر بات کسی بھی آپ گروسری سٹور تک کی بات کیجئے، تو عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے. میری بات سنیں بھائی، بات یہ ہے کہ جب عالمی سطح پر ایک اتنا بڑا، آپ جیسے 34 ڈیز ہو گئے ہیں، تو چیزیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات اس طرح کی سچویشن میں حالات جو ہیں وہ کنٹرول کرنے میں آہستہ آہستہ ٹائم تو لگتا ہے نا. اب ایک جگہ پہ اتنا، آپ لوگوں نے تو جب جنگ شروع ہوئی تھی اسی ٹائم ریٹ بڑھا دیے تھے. ابھی تو ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر ٹوڈے یعنی کہ روز مرہ کی روٹین میں اگر آپ چیزوں کی قیمتوں کو جا کے چیک کریں تو میرا نہیں خیال کہ جتنے عوام اچھے اور مناسب اقدام اب ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، عوام کو اس سے پہلے کبھی فیس کرنے پڑے ہوں گے جو حالات، وہ آج کل نہیں ہیں. حالانکہ کتنی عوام کے لیے حالات فیزیبل ہیں. فیزیبل ہے، بالکل الحمدللہ فیزیبل ہے. اس سے لگتا ہے آپ نے کسی سے پوچھا نہیں کہیں جا کے. نہیں، ایسی بات نہیں. آپ اگر ہم اس طرف اس بحث میں چلے جائیں گے تو یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے. جو صورتحال ہے اگر ہم اس حالات میں باقی کنٹریز کو کمپیریزن کریں پاکستان سے، تو الحمدللہ پاکستان کے حالات باقیوں سے بہت بہتر ہیں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو باہر کے ملکوں کے حالات ہیں، اس فینونیما میں، اس کنڈیشن میں جو ٹراما ساری دنیا پہ گزر رہا ہے، الحمدللہ نہ صرف عوام باشعور ہیں بلکہ پاکستانی گورنمنٹ ہر وہ اچھا اقدام. آپ نے دیکھا کہ ہماری جو فیڈرل اور پروونشل لیول پہ جتنی بھی گورنمنٹس ہیں وہ سب اپنے اپنے جو دو ماہ کی سیلریز تھی کتنے اچھے اقدامات کریں، ایکسٹرا گاڑیاں، پیٹرول، ہر چیز کو انہوں نے کٹ آف کیا. کس لیے؟ میڈم یہ وہی سیلریاں جو آپ لوگوں نے 900% بڑھائی تھی. اگر ایک مزدور کی تنخواہ اگر آپ بڑھانی پہ 9% بھی تو اس پہ واویلا مچایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اپنی سیلریز میں 900% اضافہ کیا. ایسی بات نہیں، ایسی بات ہے، کون ریکارڈ ہے یہ چیزیں. 900% آپ لوگوں نے بڑھایا ہے. اگر آپ پیٹرول نہیں لیتے تو مجھے بتائیں کہ کون سا منسٹر، کون سا وزیر ایسا ہے جس کو پیٹرول کی ضرورت ہے؟ میری بات سنیں، آپ اس بحث میں جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سیلریاں بڑھائیں. وہاں عوام کے لیے بھی نیچے اتنے ہی ریلیف دیے جتنے ہماری سی ایم صاحبہ نے انیشیٹو لیے ہیں. آج سے پہلے کسی بھی پرائم منسٹر نے یا کسی بھی وزیر اعلیٰ نے ایسے اقدامات نہیں کیے. عام دروازے تک، ڈور سٹیپ تک لوگوں کو ریلیف پیکج دے رہے ہیں. کس چیز کا ریلیف دیا؟ لوگوں کو نگہبان راشن پیکج جو ہیں، عوام رمضان شریف میں جو پیکج تھے ہماری سی ایم صاحبہ کی طرف سے جو گئے ہیں گھر گھر، اس کا بھی تو آپ تھوڑا ذکر کر لیں. سبسڈی آپ نے دی ہے آلموسٹ اتنے کے آپ لوگوں نے اشتہار چلا دیے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. اگر آپ میڈیسن کی بات کریں گھر کی دہلیز پہ تو لوگوں کو ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ملتی.
لوگ ہاسپٹل میں بازار سے بہت سارے ہاسپٹل نہیں ایسی بہت سارے آج کی آپ کو بات بتاؤں تو کچھ لوگوں نے ہمیں کمپلینس کی ہے کہ جنرل ہاسپٹل میں دوائیاں باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں. یہ جن لوگوں نے آپ کو کمپلین کی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں, جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں, جو پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی خبریں ہیں. ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ یہی ہے. چلیں ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, آپ بتائیں کہ یہ جنگ بندی آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھیں پاکستان الحمدللہ جو ہماری قیادت ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب, پیپلز پارٹی, باقی تمام ہمارے اتحادی اور سب سے بڑھ کے ہماری آرمی جو ہے افواج پاکستان, سب لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پوری دنیا میں اس ٹائم الحمدللہ پاکستان کا جو کردار ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. وہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس سے پوری دنیا کو باہر نکالا جائے, اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا آپ کو کہیں ریلیف نظر آیا؟ ٹاپک سے ہٹ کے ہے لیکن عوام ناظرین کو پتہ چلے, آپ کو کہیں ریلیف نظر آیا کوئی کسی چیز میں بھی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں 2-3 باتیں جو میڈم نے کہی ہیں ان میں سے پہلی یہ انہوں نے کہا جی انڈیا میں افراتفری. دیکھیں انڈیا نے ایران سے تیل لے لیا ہے, ہم نے لیا. یہ کیسی بات ہے کہ وہ اس ہمارے دشمن ملک کو ایران سے تیل لینے کی اجازت ہے اور ہمیں نہیں, اور ہم نہیں لے پا رہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جی سبسڈی, سالس بھی آپ ہی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات میں آپ نے ابھی فرمایا کہ جی سبسڈی دی ہے, سبسڈی نہیں دی. جو پیٹرول کی قیمت تھی اس کو بڑھایا ہے. بڑھانے کو سبسڈی نہیں کہتے ہیں. کبھی ایسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیں. بات کریں تو ڈاکٹر صاحب جنگ جس دن شروع ہوئی ہے اسی دن پیٹرول جی آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے پیچھے ذخائر موجود ہیں, ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز مجھے پیٹرول نام کی مجھے فرض کریں کہ 252 روپے کی مل رہی ہے, تو آپ اس کی قیمت 324 روپے کر دیں اور کہیں جی میں نے آپ کو سبسڈی دے دی, تو میری تو جیب سے زیادہ پیسے گئے کہ مجھے سبسڈی ملی. تو اس لیے یہ نہ کم از کم کہیں, ہاں آپ یہ کہیں کہ اس سے بہت زیادہ قیمت بڑھ سکتی تھی جو ہم نے نہیں بڑھائی ہے, لیکن یہ نہ کہیں کہ کم وزن ڈالا ہے یہ, لیکن ہم نے سبسڈی نہیں دی. نمبر اس لیے نا آپ یہ نہ کہیں. دوسرا آپ یہ بار بار یہ کر کے کہ جی اتنا ایکسپیکٹڈ تھا لیکن میں نے ریجیکٹ کر دی. دیکھیں آپ لوگ ساری چیزوں سے واقف ہیں, آپ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا جب آپ آج پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں ایک بڑی اہم بات کہی. انہوں نے فرمایا جی کہ 2 جہاز ہمارے تیل کے آ گئے ہیں اور 20 جہاز اور ہمارے ابھی پائپ لائن نہیں جی اس کے پاکستانی جھنڈے کے ساتھ آگے آئیں گے. بھئی اگر آپ اتنے فخریہ یہ اعلان کر رہے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, ہم تو خوش ہو رہے ہیں, تو پیٹرول کم کرنے کی اس قیمت کم کرنے کا بھی اعلان کر دینا. اگر آپ کو 2 جہاز پیٹرول کے دے بھی دیے اور 20 آپ کے اور جھنڈے لگ کے آ بھی گئے, تو آپ نہیں دیکھیں جو قیمت جب جو قیمت وہاں پر جو ہے اس کے مطابق تو آپ لے بھی لے رہے ہیں نا آلریڈی, بالکل ایسے, تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. اس کو جب آپ یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تیل آ رہا ہے, آئی ایم ایف کہے اور یہ کام کریں گے, نہیں آئی ایم ایف نے تو نہیں کہنا. دیکھیں جی آئی ایم ایف ایک بالکل الگ ٹاپک ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ چیز کہتے ہیں جو کہ ان کے اپنے پرنسپلز اور اپنے رولز کے اپنے ایک پورے سکیچ کے مطابق ہوتا ہے, وہ ہمارے مطابق ہوتی ہے نا پہلے خود سے, اور انفارچونیٹلی وہ ان ممالک کے مطابق وہ کہتے ہیں جو ان کے اپنے ترقی یافتہ ممالک ہیں, جن میں کہ بڑے لوگوں کو اس طرح کالونیل تسلط کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ان کو اپنی جو اتنا ان کے جو ایک سوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. وہ الاٹمنٹ نہیں کر سکتے, انہیں فری پیٹرول نہیں ملتا, انہیں فری بجلی نہیں ملتی, فری گیس نہیں ملتی, فری پانی نہیں ملتا, فری کھانے دانے نہیں ملتے. وہ آئی ایم ایف ان ملکوں کے لیے یہ کہتا ہے ملتی ہے فری جی نہیں ملتی. جی یہاں پہ تو میں کہہ رہا ہوں گاڑیاں دی جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی جو ہے نا وہ کسی کو کوئی فری ٹکٹ, فری واؤچرز اور وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, فری رہائشیں, فری, یہ سارا کچھ اس کالونیل تسلط نظام کے تحت ہوتا ہے, جس میں سے کوئی ایک آدھی تنخواہ چھوڑ دینے کو کہتے ہیں کہ ہم نے ریلیف بھی دیا اور ہم نے جناب اپنی آسائش بھی ترک کر لی. عوام کا پیسہ سارا محض عوام کا نہیں ہوتا, ریاست کا ہوتا ہے, جس کے پیسے کو کالونیل تسلط کے میں مس یوز کیا جاتا ہے. اس کو اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں, ترقی یافتہ ممالک جن کو ہم مہذب ممالک کہتے ہیں, تو یہ جرم ہے وہاں پر, اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے وہاں پر. اور دوسرا وہ ہمیں تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فکر ہے ہی نہیں, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہائیبرڈ نظام ہے. انہوں نے کون سا کچھ جا کے ووٹ مانگنے ہیں کل کو, ان کے پاس ایک ہائیبرڈ نظام ہے, انہوں نے ہے ان کے پاس, آئندہ بھی 10 سال آ سکتے ہیں, خود بھی کہہ رہے ہیں جی, اور کئی انہوں نے اپنے آپ کو استثناء بھی مختلف قسم کے مختلف جگہوں پہ دے لیے, جو چاہیے وہ لے لیے, تو انہیں وہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری ایک اور بات جو ہے بڑی یہ کہ
انہوں نے کہا جی بہت بہتر ہے پاکستان کی حالت. ہاں یہ میں میڈم سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت بہتر حالت ہے, لیکن حالت صرف اشرافیہ کی بہتر ہے. عام آدمی جو ہے اس کی تو چیخیں بلند ہو رہی ہیں, وہ تو لوگ خودکشیوں پر آمادہ ہیں. بجلی کے بھاری بلز جو ہیں ایک ڈرونا خواب بن کر ان کے خوابوں میں آنا شروع ہو چکے ہیں. پانی کا بل پہلے آتا تھا جس کے اندر اب سیوریج کا 1,000 روپیہ لگ کر آنا شروع ہو گیا, اور اس کے اوپر ایک جو پنجاب ستھرا پنجاب بنایا, لاہور کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, باہر کا مجھے بھی پتا نہیں, ایک الگ بل آنا شروع. میں خود وہ بل 3 دفعہ دے چکا ہوں. سر آج بھینسوں پہ بھی پتہ ٹیکس جی وہ گوبر پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ 30 روپے جو ہے نا وہ لگے گا, ایک وہ بھی لگا دیے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک دیکھیں بیٹھے ہوئے بند کمروں میں آپ نے جو اسٹریٹجی بنانی ہے, نہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں ستھرا پنجاب کے پیسے بھی ہم نے, یہ پہلے ہم نہیں دیتے تھے. دوبارہ آتا ہوں جی ناظرین, ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ جاوید صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, دفاعی معاملات کو بڑے گہرے طریقے سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم کرنل صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے, ثالث مقرر کیے جاتے ہیں, اپنے پیغامات دیے جاتے ہیں, اور دوسری طرف فوجی کاروائیاں جاری ہیں, حملے جاری ہیں, بمباری جاری ہیں, تو ان پہ کوئی قانون, کوئی ریگولیشن, رولز لاگو نہیں کیے جاتے؟ دیکھیے یہ ایک پاگل پن ہے, اگر ایک غیر پارلیمانی لفظ میں استعمال کروں, اور ایک اسرائیل کی خاطر میرا خیال میں کہ اب ٹرمپ صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان کو کتنا مس لیڈ اور مس گائیڈ کیا, اور نیتن یاہو نے اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے اور اسرائیلی لیڈرشپ نے. ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ہفتے کی وار سے پہلے ہی, جیسی ان کی لیڈرشپ خمینی صاحب کی شہادت ہوگی یا ان کی ٹاپ لیڈرشپ ختم کر دیں گے, وہاں ایک رجیم چینج آ جائے گا. اس مفروضے پر انہوں نے سارا کام کیا, لیکن اب سبکی کی خاطر یہ چلے جا رہے ہیں, اور اس میں مین قصور ہمارا اپنا ہے, مسلمان حکمرانوں کا ہے. اگر آج مسلمان حکمران ایک لفظ کہہ دیں کہ جی ہم اب آپ کو یہاں خلیج کے ممالک میں نہیں چاہتے, ہم ایران کے ساتھ, دیکھیے ایران کبھی بھی تھریٹ نہیں تھا خلیجی ممالک کے لیے. ایران اگر تھریٹ تھا تو صرف اسرائیل کے لیے بنتا تھا, اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر اسرائیل فلسطین کو ایک علیحدہ مملکت کے طور پر نہ قبول کر سکتا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے؟ اسرائیل کی طرف سے انڈر اسٹیمیٹ اس لیے کیا گیا کہ وہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ اندر سے ریوولٹ آ جائے گا وینزویلا کی طرح, کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو وہ لے گئے تھے تو وہاں ایک رجیم چینج ہو گئی اور وہ ان کے مطابق چلنے لگی. ان کا خیال, اور ان کی ایک رانگ اسسمنٹ تھی اس بات کی. میں ملیٹریلی سبڈیو کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے اسپرچل جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کی زیادہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اب اس کنوکشن سے زیادہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں جو وہاں کی رجیم ہے, اور یہی چیز ان کے لیے پرابلمٹک بن رہی ہے, اور یہ آگے تک چلی جائے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. ریٹورکس اپنی جگہ ٹرمپ صاحب کے, لیکن ٹرمپ صاحب اگر ریالٹی میں جائیں گے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اس علاقے کی ایکویشنز جو ہیں, اس علاقے کی جو آپس میں دوستیاں ہیں اور دشمنیاں ہیں, وہ ایک مختلف راستہ اختیار کر جائیں گی, اور کرنا پڑے گا کیونکہ خلیجی ممالک کو ایک عقل آ گئی ہوگی. بے شک وہ یہ نہ بولیں, اپنی تمام تر انسلٹ کے باوجود وہ یہ بات نہیں کہہ رہے کہ اس علاقے میں ایران سے خلیجی ممالک کو کوئی خطرہ نہیں تھا, اور اگر امریکہ اس علاقے میں آیا ہے تو وہ صرف اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے آیا ہے, ان کی پروٹیکشن کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایران اب جب بھی چاہے کسی خلیجی ممالک کے اگینسٹ جو بھی میزائل جہاں چاہے داغ دے گا, لیکن امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا اس کو روکنے کے لیے. ایران نے سپر پاور امریکہ کو فیل کر دیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ سپر پاور کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ محض ہاتھ مروڑنے سے یا کسی کو دیوار لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ کو اب امریکہ کا اپنے عوام کو یہ کہنا, دنیا پوری کو یہ کہنا کہ ایران سے امریکہ کو خطرہ تھا, دیکھیے یہ کیسا ہوپس ہے اور کیسی ہی ناقابل یقین بات ہے کہ آیا یہ پاسبل ہے کہ ایران کو کوئی خطرہ تھا. ایران کو کوئی امریکہ کے لیے ایران تھریٹ نہیں تھا. اب ان کے عوام کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے, اور سونر اور لیٹر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی اسٹرانگ موو چلے گی جو ٹرمپ صاحب برداشت نہیں کر پائیں گے, اور اگر جتنا سونر دا بیٹر وہ ایران کے ساتھ اپنے آپ کو فیس سیونگ کرتے ہوئے نکل جائے.
تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل نے یوز کیا اور امریکہ یوز ہو چکا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، امریکہ ہو چکا، اور یہ ٹرمپ صاحب کی بیوقوفی، نا اہلی، یا ان کا ایک پاگل پن جو امریکہ کو اس حد تک لے گیا، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی کرایا اور وہ مقاصد بھی حاصل. دیکھیے ایٹم بم بنانے کا جہاں تک تعلق ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو صرف تباہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران پچھلے 10 سالوں سے اپنے آپ کو اسی دن کے لیے تیار کر رہا تھا، اور مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوگی اگر خدا نہ کرے ایران کو اگر یہ بہت دیوار پہ لگاتے ہیں، جیسے اس کے خرگ آئیل اینڈ پر بمبارٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی الیکٹرک جو انسٹالمنٹس ہیں الیکٹرک اس کو بمبارٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو آئل کی ہے انسٹالیشن ان کو اس کو اگر دیوار سے لگاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایران ایک حد تک چلا جائے اور ایٹامک ایکسپلوژن بھی کر دے. سر یہ آپ میرے کیا لیے کوئی سمجھتے ہیں کہ سرپرائز نہیں آج ہوگا. 34 ڈیز گزر چکے ہیں، ٹرمپ نے تو 2 سے 3 ہفتوں کا مزید کہہ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا تو اس سے ڈسٹرب ہو جائے گی؟ دنیا ڈسٹرب ہو گئی ہے، پوری دنیا آلریڈی ڈسٹرب ہو گئی ہے، ہو کیا جائے گی. اور خلیج ممالک کی جو اب آنے والے دنوں میں اکانومی ہے، اس کو اتنا بڑا دھچکا لگا ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے آل اوور دا ورلڈ. جو دبئی جیسی جو ٹریڈنگ سینٹر تھا، اس سے جو ایک سعودی عربیہ ڈیولپ کر رہا تھا ایک سٹی ریڈ سی کے اوپر، اس کے اوپر سے، یا اور بھی جو خلیجی ممالک اپنے اسپائریشنز پر تھے، ان تمام کو وہ پیچھے کا دھچکا لگا ہے. اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم آنے والے دنوں میں امریکن ٹروپس کو یہاں کی اجازت دیں، وہ یہاں رہیں، حالانکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں. اب ان کو محسوس ہو گیا ہے، اور ایران کبھی ان کے لیے تھریٹ نہیں تھا. انفارچونیٹلی آئیڈیالوجیکلی سعودی عربیہ اور ایران کے اندر اتنی خلیج پیدا ہو گئی یا کر دی گئی، یا دیکھیے CIA موساد کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ سعودی عربیہ اور ایران قریب آئیں، یا خلیجی ممالک اور ایران قریب آئیں. تو ان کے اندر ایک گلف کریٹ کرنے کے لیے وہ تمام تر کوششیں کرتے رہے، اور اس ٹرمپ نے میں ایک کامیاب سٹیٹمنٹ رہے. دی تھی کہ خلیجی ممالک مجھے $6 خرب پے کرتے ہیں. تو کس چیز کے پے کرتے ہیں؟ ان کا تو کوئی وہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے، اب وہاں دیکھیے، پہ فوڈ نہیں ہے، اب وہاں پر ان کو پانی نہیں ہے. اب ان کو ایک سیکنڈ تھاٹ دینا پڑے گا اس بات کو. جی. اور ہم ایز اے اسٹیٹ جو اسٹرانگ اسٹیٹ ہیں، ہمیں وہ رول ادا کرنا پڑے گا جو ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں وہ اتنی پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے جو وہ اسٹیپس لے سکے جن کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ خدا کرے پاکستان وہ رول ادا کرے جو اس وقت. اور ایران تھریٹ نہیں ہے ریجن کے لیے، یہ اب خلیج ممالک کو سمجھ آ جائے گا، اور آنے والے دنوں میں کچھ بھی رزلٹ ہو اس وار کا، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنی بیسز خلیج سے اٹھا لینا پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. میڈم یہ بتائیے گا بہت شکریہ. کہ تھینک یو. آئینی جو عدالت ہے اس کے چیف جسٹس نے ایک جو رہائی فورس بنا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے لیے CM KP کو طلب بھی کیا، 10 روز میں جواب بھی مانگا ان سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک طرف تو جنگی حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان بھی ظاہر ہے دنیا کے ساتھ ہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جاتا ہے یہ صرف پوائنٹ اپنی سکورنگ کے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل تو ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ جس جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں وہ شروع دن سے لے کے آج تک ان کا کام ہے کہ صرف ملک کے جو حالات ہیں ان سے اور عوام سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ صرف پوائنٹ سکورنگ. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پہ سیریس ہے کہ اگر یہ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف کہ اس کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اندر بالکل ٹھیک ٹھاک بڑے آرام سکون سے ہے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہے. صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جس طرح کی سچویشن میں ہم لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں اس میں کچھ اور مزید اضافہ نہ ہو. کیونکہ ان کا جو عمران خان ہے وہ جب اس طرح کی، آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جب جنگ ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا جی میں کیا کروں، میں جا کے ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اس پہ حملہ کر دوں. یہ آپ اس کے الفاظ سن لیں انڈیا کی جب بات ہوئی تھی، اور ہماری گورنمنٹ کا کردار دیکھ لیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے، ہم لوگ کیا کردار ادا کریں.
اسی طرح سے سیم یہی سچویشن اس کی موصوف کے ساتھ ہے. چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہیں، ان کی ملاقات کا ایشو ہے، ملاقات کروا دیا سب کریں. کچھ ہو رہا ہے جو کورٹس کے جو رولز اور ریگولیشنز اور لا کے مطابق ہیں، وہ تمام سہولیات بھی اس کو مل رہی ہیں، ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. اب کوئی خواہ مخواہ وہ کہتے ہیں نا اپنا کان نہیں دیکھنا اور اس کے پیچھے بھاگ جانا، ان کی یہ سچویشن. بس ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے ان کا، اگر ملاقات کروا دی جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ اب چھوٹا سا ایشو نہیں رہا، یہ اب سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے، کیونکہ ان کی ملاقات بڑے عرصہ سے نہیں ہو رہی اور جان بوجھ کر نہیں کروائی جا رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ جی فرما رہے تھے کہ جی جو ہے نا جی وہ ایک رہائی فورس کے خلاف ایک کیس ایک بن رہا ہے. دیکھیے ایک کاز آف ایکشن دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، کیوں وہ چیز وہ فورس کیوں بنی ہے، کیوں لوگ رہائی کے لیے کہہ رہے ہیں. چلیں اگر اس کو ہم نظر انداز بھی کر دیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت در حقیقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے. ایسی ہے کوئی نہیں، یہ ایک بالکل کرتے نہیں ہے نا سب. جب بات اپوزیشن کی آتی ہے، عوام کی آتی ہے تو یہ بائیک آؤٹ کر جاتے ہیں وہاں سے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن کو سیاسی اپوزیشن سمجھنے کی بجائے پاکستان کی، جب میڈم بھی آپ ہی فرما رہی تھی، اسے ایک پاکستان مخالف قوت سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اپوزیشن تو نہ رہے گی. اقدامات بھی تو ان کے ایسے ہی ہیں نا. اقدامات اگر ویسے 9 مئی دیکھا جائے ان کے کون سا اقدامات ہے کہ جو نہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہے بہت ساری چیز. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پاکستان مسلم نون، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم مانیں یا نہ مانیں، اور ووٹ بینک بھی ہے جس کو یہ تسلیم نہیں کرتے. بس دیکھیں. لیکن یہ اب دیکھیں آپ ان کو، لیکن انہوں نے پاکستان مخالف قوت قرار دینے کا ایک وتیرہ بنا لیا ہے جو کہ اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتا ہے. اپوزیشن جو ہوتی ہے نا وہ بات لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوتی ہے، لیکن حکومت جو ہے اس کا موضوع صرف یہ ہے کہ اس کو ایک تو مقدمات کی اتنی بھرمار رہی گزشتہ 4-5 سال میں کہ وہ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد. ایسے یہ انہوں نے شروع کیا تھا نا، انہوں نے شروع کیا تھا اور انہوں نے آ کر اخیر کر دیا. لیکن سر اب یہ میں آپ کو بڑی آسانی سے یہ کیسے عرض کر سکتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو نا پی ٹی آئی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 اگر ان کو خطرہ ہے نا سب سے زیادہ تو وہ اسی نظام سے ہے جس کے اندر یہ سروائیو کر رہے ہیں. قیدی سے تو خطرہ ہے ان نا. کو نہیں، قیدی سے بھی کوئی خطرہ نہیں. ان کو پتہ ہے ایک بندہ جو ہے وہ قید ہے، وہ کچھ اسے ملنے نہیں دے رہے تو باقی سے کیا خطرہ کر لیں گے. انہیں یہ پتہ ہے کہ یار یہ والی جو پولیس ہے یہ کل کو اگر کسی طرح سلپ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی، یہی والے سارے ایئرپورٹ پہ سلوک ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. جو پہلے پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کرتی رہی تھی، آج یہ ان کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن میں جائے گا پاکستان سیاست کا کلچر بن چکا ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی واحد غلطی ہے جس کی اسے سزا مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں 3.5 سال جو ملے تھے انہوں نے لیے تھے اس نظام کے خلاف تبدیلی لانے کے لیے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ تھانہ کلچر، یہ کچہری کلچر، یہ سارا یہ جو کالونیل ایک فتنہ ایک ہے، اس پر وہ قابو پانے کے لیے کچھ کرتے جو کہ انہوں نے نہیں کیا. اور آج وہ جیسے انہیں یقین ہے کیا کیا کچھ میں نہیں کیا تو بہت کچھ ہے، لیکن انہیں اسی طرح یقین تھا کہ ہمیں کوئی جیلوں میں نہیں ڈال سکتا جس طرح آج انہیں یقین ہے کہ ہمیں کوئی ان کا بتا دیں، کوئی ایک پروگرس، کوئی ایک رپورٹ، کوئی ایسی چیز. دیکھیں میں آپ کو اکانومی پہ بات کر سکتا ہوں اور انچیلنجیبل آپ کو میں پوائنٹس دے سکتا ہوں. 5.6 جی ڈی پی تھی جو کہ اس وقت 2% بھی ہماری جو ہے نا جی ڈی پی نہیں ہے. یہ سارا زور ان کا پورا جو تھا یہ ایک جو دور گزرا الیکشن سے پہلے کا اور اب الیکشن کے بعد کا. 8 فروری 2024 کے بعد بھی جو دن ہے اس سے پہلے بھی جو دن ہے وہ نہیں کر سکے. یہ 5.6 آپ سر فرما رہے ہیں محترم، میرے قابل احترام ہے، ظاہر ہے میرے سے عمر میں بڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ ان کو ملک دشمن قرار دینا. ہم نے کیا بنانا، وہ تھے ہی ملک دشمن پہلے دن سے. نیازی صاحب جو ہیں ان کا یہ موقف تھا، وہ فتنہ صاحب جو اندر بیٹھے ہیں آرام سے اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم ان کی ساتھ ہمدردی کرے، مگر کیسے کرے. جو 9 مئی کا واقعہ تھا اور جو ان کی پالیسیاں تھیں، پھر آپ اس کو رہائی دیں. ہم نے رہائی نہیں دینی، عدالتوں نے جو جہاں سے اس کو سزا ملی ہے وہاں جائے. تو آپ لوگ کرنے نہیں دیتے، ملاقاتیں اس کی چل رہی ہیں. کون روکتا اس کو ملاقاتوں سے؟ جو انتظامیہ روکتی ہے. انتظامیہ آپ کے انڈر ہے. انتظامیہ آپ کے غلط بات ہے. انتظامیہ ہمارے جو عدالتی احکامات ہیں ان کو ہم لوگ نہیں مانتے. ایک ایس ایچ او عدالت کے آرڈر کو نہیں مانتا، ہمیں ملاقات کرنے نہیں دیتا، آگے نہیں جانے دیتے. آپ لوگ یہ سب بکواس ہے، یہ سب فضولیات ہیں. آپ اس چیز پہ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو قانون کے مطابق جیسے ایک عام قیدی کو جو سہولیات ہیں اس سے بڑھ کر وہاں یہ بکرے کھاتا ہے، اس کے ناکتے آپ گن لیں.
جو یہ تو پورا ملک آدھے سے زیادہ یہ تو بیچ کے کھا گئے. ان کی بہنیں کہتی ہیں آپ لوگ علاج تک تو ان کا ٹھیک کروا نہیں رہے تو بکرے کھانے کہاں سے دیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں. ان کی اگر کھانوں کی بات کی جائے تو آپ کے لیڈران بھی اندر سے جیسے کھانے اور جیسی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے اگر کمبائن کیا میمن صاحب کہاں تھے, کس ہاسپٹل ہمارے لیڈران کے لیے تو انہوں نے اے سی بند کروا دیا, پنکھے بند کروا دیے. مسلم لیگ نون کی بات کی جائے میاں صاحب دیکھ لینا ہاسپٹل میں تھے نا آخری وقت میں, تو وہیں سے گئے نا سروسز ہاسپٹل. ہمارے لیڈران کی تو بات ہی نہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. یہ ان جیسا ہو سکتا ہے اس کا کردار, اس نے ان کے اے سی اتروا دیے, انہوں نے یہ کیا. اس کو ڈیلی اخبار ملتی, سیر کرتا ہے یہ نواب, ایسے تھوڑی ہے جو ہمارے لیڈران کے ساتھ انہوں نے کیا. آپ اس کا نام لیتے ہیں, وہ ٹھیک کیا انہوں نے, مجھے غصہ, اگر آپ نے لیڈر کیا کیا وہ ٹھیک غلط کیا تو آپ لوگ بھی غلط کریں گے. ہم نے کچھ ایسا نہیں کرتے. جو سہولیات, جو ہماری احکامات, رول اور ریگولیشنز کے مطابق, لا کے مطابق ہے. فوزیہ کمبو صاحبہ تھینک یو ویری مچ, فرزانہ کمبو صاحب تھینک یو ویری مچ, ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمیشہ کی طرح ہم نے عوام کی بات کو آگے, عوام جو ان کے ممبران ہیں, عوامی جماعتیں ہیں, ان کے تک پہنچانا چاہا. لیکن عوام کی بات ہمیشہ کی طرح, اگر پیٹرول کی بات کی جائے, مہنگائی کی بات کی جائے, بے روزگاری کی بات کی جائے, تو عوام کی بات کسی سیاسی جماعت کی نہیں, اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں. کوئی لوگ جو ہیں, کوئی سیاسی پارٹیز ہیں, اقتدار گرا کے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں, اور کچھ جو اقتدار پر برجمان ہیں وہ اقتدار پر برجمان رہنا چاہتے ہیں. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے, فیڈ بیک دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.